मुसादिफ को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया और ये ऑर्डिनेंस इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुसलसल मिल रहा है, जून से हम मिल रहे हैं और ये ऑर्डिनेंस हमारे सामने नहीं लेगा। कुलभूषण सैकड़ों पाकिस्तानियों का कातिल, भारतीय जासूस को सहूलतें देने के लिए ऑर्डिनेंस गैर कानूनी। रिलीफ देने की वजह क्या है, हुकूमत जवाब दे। बिलावल भुट्टो की सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में मसाइल की भरमार, इमरान खान वजीर आजम बनने को ही तैयार नहीं, पीपी चेयरमैन की तनकीद। पाकिस्तान की जानिब से फिर बड़े पन का मुजाहिरा। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को एक और काउंसलर रसाई देने का फैसला। इंडियन हुक्काम को रस्मी तौर पर आगाह कर दिया गया। पहले गर्मी की इंतहा, अचानक मौसम पलट गया। बादल कराची पर मेहरबान, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। क्लिफ्टन, सदर, आई चुंदरीगर रोड और गिदरवाह में भी रिमझिम। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बरसते ही के इलेक्ट्रिक का तरसीली निज़ाम फेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। बफर जोन, नॉर्थ कराची, महमूदाबाद, मलीर और पापोश के मकीनों को मुश्किलात। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव, कई मकामात पर गाड़ियों की लाइनें लग गईं। लाहौर में बारिश के बाद शदीद हब्स। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद रिमझिम की पेशगोई। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके चकसवारी में मैरिज हॉल की इमारत मुनहदम। 40 अफराद मलबे तले दब गए। 16 जख्मियों को निकाल लिया गया। पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। प्लांट फॉर पाकिस्तान डे। वजीर आजम इमरान खान ने कहोटा में पौधा लगाकर मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन से सूरत हाल बेहतर। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों और अमवात में कमी आ गई। अवाम ईद कुर्बान पर SOPs पर मुकम्मल अमल यकीनी बनाएं। ईद उल अजहा सादगी से मनाई जाए। वजीर आजम इमरान खान। कोरोना के वार बरकरार। वायरस में मजीद 49 जिंदगियां निगल ली। मुल्क भर में 2,59,999 मरीज। सिंध में 1,10,068। 23 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 31,486 और बलोचिस्तान में 11,385 केस। PIA में इस्लाहात का मिशन। वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शुरका को कौमी एयरलाइन से मुतालिक ब्रीफिंग। मशकूक डिग्री वाले पायलट्स के मामले पर भी तबादला ख्याल। सिविल एविएशन का भट्ठा बढ़ा दिया, PIA को दफन कर दिया। वजीर हवाबाजी और वज़ीर आज़म जो है वो मुस्तफ़ी हों। ये ख़बर दे रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून के 6 लोगों ने वज़ीर आला से मुलाकात की। कोई इन अहमकों से पूछे कि क्या कोई आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक मूव हो रही है या उसकी कोई कोशिश हो रही है कि आप नंबर गेम में जो है वो पड़े हुए हैं। नून लीग का वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी से इस्तीफ़े का मुतालबा। PIA को दफन कर दिया गया। हुकूमत तस्लीम करे माफियाज इसके अंदर मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौन सी अदम एतमाद आ रही है जो नंबर गेम में पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असेंबली की मुलाकात की खबर पर लीगी रहनुमा का सवाल। नए इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल करार। आलमी हवाबाजी में पाकिस्तान की 1 दर्जा तनज़ुली का मामला। रेटिंग की वापसी के लिए सिविल एविएशन की कोशिशें तेज। यूरोपीय सेफ्टी एविएशन और FAA के खदशात दूर किए जाएंगे। सेक्रेटरी एविएशन और DGCAA ने खुतूत लिख दिए।
167 فلور ملوز میں سے 149 جو ہیں وہ ملوث پائی گئی اس گندم کی چوری میں. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 190 ملین کی ریکوری کر لی ہے جو کہ ان 149 فلور ملوز سے لے کے خزانے میں جمع کرا جا چکی ہے. 149 فلار ملیں گندم چوری میں ملوث, 190 ملین ریکوری کر لی گئی. شوگر کمیشن سے پہلے آج تک کوئی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی. حکومت نے نیب کو ریفرنس بھیج دیا ہے. شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس. کراچی الیکٹرک نے متواتر, یہ آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 10-12 سال سے انہوں نے اپنے سسٹم میں, ڈسٹریبیوشن سسٹم میں وہ انویسٹمنٹس نہیں کی. وہاں پہ ہم لوگ بجلی دینا چاہیں بھی وہاں پہ وہ لوڈ نہیں اٹھاتے, لوگ کنڈا لگاتے ہیں یا لینس زیادہ ہے, اس کو بھی ہم لوگ کلیئر کر رہے ہیں. ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے نہ ہی شارٹ فال. عمر ایوب کا بڑا دعویٰ, تکنیکی اور کمرشل نقصانات کی بنیاد پر صرف لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے. ترسیل کے نظام کو بہتر بنا رہے ہیں. وفاقی وزیر کا سینٹ میں اظہار خیال. سازشیں کرنے والے ناکام رہیں گے, عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر شہر میں جاؤں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈی جی خان میں اراکین اسمبلی اور عمائدین سے ملاقاتوں کے بعد گفتگو. عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے, لوٹ مار ایسوسی ایشن الزام تراشی کر رہی ہے. شریف برادران نے کرپشن کے نت نئے طریقے دریافت کیے. شہباز شریف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں, فیاض الحسن چوہان. ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل کی تحقیقات, خواجہ آصف کی نیب لاہور میں پیشی. حکام کی 1.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ. لیگی رہنما پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا بھی الزام. چھٹا واٹر سپلائی ریفرنس, آصف علی زرداری سمیت 14 ملزموں پر 4 اگست کو فرد جرم عائد ہوگی. سابق صدر گھر پر ہوں یا ہسپتال, ویڈیو لنک کا انتظام کریں. احتساب عدالت اسلام آباد کا رجسٹرار نیب کورٹ کراچی کو خط. کراچی میں ایف آئی اے انسداد دہشت گردی ونگ کی کارروائی. حوالہ ہنڈی کے بین الاقوامی نیٹ ورک سے وابستہ ملزم گرفتار. ایکشن بھارتی خفیہ ایجنسی را کے گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر کیا گیا. السلام علیکم, خبر کی دنیا کے میں ہوں آمنہ کھٹانا. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے, واپس آئیں گے بریک کے بعد. آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ حکومت نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو سہولت دینے کے لیے خفیہ آرڈیننس جاری کیا ہے. کلبھوشن سینکڑوں پاکستانیوں کا قاتل ہے. اسے سہولت دینے کا آرڈیننس غیر قانونی ہے. اس معاملے میں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھارتی دہشت گرد کو ریلیف دینے کی آخر وجہ کیا ہے, حکومت جواب دے. کلبھوشن یادو کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی حکومت نے یہ آرڈیننس انٹروڈیوس کیا اور یہ آرڈیننس انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل. نیشنل اسمبلی آف پاکستان, سینٹ آف پاکستان مسلسل مل رہا ہے, جون سے ہم مل رہے ہیں. یہ آرڈیننس نہیں لے گا. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو ہے جو ہمارا سمجھ سے باہر. اگر اس قسم کا آرڈیننس کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اسٹریٹجی کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے لانے کی ضرورت تھا بھی صحیح, تو اس حکومت کا ذمہ داری تھا کہ اپوزیشن پارٹی سے بات کی جائے. اس حکومت کو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہیے تھا, سمجھانا چاہیے تھا, ان سے اجازت مانگنا چاہیے تھا کہ ہم یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں. آج تک مجھے پتا ہی نہیں ہے. خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو تیسری بار کاؤنسلر رسائی کی پیشکش کر دی ہے. اور اس حوالے سے بھارتی حکام کو فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا. پاکستان کی بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو تیسری بار کونسلر رسائی کی پیشکش. بھارت کو فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا. پاکستان کو بھارت کے جواب کا انتظار.
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی جانب سے کلبھوشن یادو کو سیکیورٹی اہلکار کے بغیر قونصلر رسائی کی پیشکش کی گئی ہے، تاہم بھارت کی جانب سے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ گزشتہ روز دوسری بار قونصلر رسائی کے موقع پر 2 بھارتی سفارتی اہلکاروں نے گرفتار جاسوس کلبھوشن یادو سے ملاقات کی تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق گزشتہ روز قونصلر رسائی کے دوران بھارتی اہلکاروں کا رویہ حیران کن تھا۔ کلبھوشن یادو بھارتی سفارتکاروں کو پکارتا رہا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور چلے گئے۔ بھارتی سفارتکاروں کے اعتراض پر درمیان میں سے شیشہ بھی ہٹا دیا گیا اور ملاقات کی ریکارڈنگ بھی نہیں کی گئی۔ سفارتکاروں کے رویے سے بھارت کی بدنیتی سامنے آ گئی کہ وہ قونصلر رسائی نہیں چاہتے تھے۔ سفارتکاروں نے کلبھوشن سے بات نہیں کرنی تھی تو رسائی کیوں مانگی گئی؟ دوسری جانب دفتر خارجہ کے مطابق اس سے پہلے ویانا کنونشن کے تحت کلبھوشن یادو کو 2 ستمبر 2019 کو قونصلر رسائی دی گئی تھی۔ 25 دسمبر 2017 کو کلبھوشن سے اس کی والدہ اور اہلیہ کی بھی ملاقات کروائی گئی۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے 17 جولائی 2019 کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں تیز بارش کے بعد مختلف شاہراہوں پر سیلابی منظر، بارش کا پانی جمع ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں مونس احمد۔ مونس، کہیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شارع فیصل پہ اور یہاں پہ بھی بہت تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ لگ بھگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹہ ہو چکا ہے کراچی میں بارش کو جاری ہوئے، اور جو مناظر ہیں اس وقت کچھ بہت زیادہ یقینی طور پہ جو لوگوں کے لیے ہیں کچھ ریلیف ملا ہے، کیونکہ شہر میں صبح سے ہی تقریباً 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر کچھ ہوا تھا۔ اس وقت شہر میں موسم تو بہت شاندار ہو چکا ہے لیکن بارش مسلسل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بارش کے بعد شہر میں وہی ایک سیلابی منظر اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ پھنس چکی ہیں مکمل طور پہ، جو بائیکرز ہیں وہ سڑک کنارے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں اس تیز بارش اور ہوا کے نتیجے میں درخت گرنے کی اطلاعات ہیں۔ شہر میں جو ہے اس وقت بھی جو ہے بجلی شہر کے مختلف علاقوں میں وہ منقطع ہو چکی ہے، اور یہاں پہ جو جتنے بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مناظر ہیں وہ انتہائی دلکش ہیں، لیکن جو مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ٹریفک جام کے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور بہت سارے مشکلات کا شکار بھی نظر آ رہے ہیں۔ جی تو کراچی شہر کا اس وقت منظر کیا ہے، یہ تو مونس احمد نے دکھایا ہے۔ مونسون کا یہ دوسرا اسپیل ہے اور اس نے حکومت کی نااہلی کا پول کھول دیا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش سے اس وقت پانی جمع ہے اور یہاں کے جو مکین ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ اس پر مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے علی مہدی۔ جی، شہر کے مختلف علاقوں میں مانسون برسات کا سلسلہ جاری ہے۔ دھواں دھار برسات کے نتیجے میں جو ہے شہر کے مختلف مقامات پہ جو ہے پانی جمع ہونا شروع ہو چکا ہے۔ برسات کو شہری جہاں خوب انجوائے کر رہے ہیں، وہیں جو نکاسی آپ کے مسائل اور انتظامی جو لاپرواہی ہے، غفلت ہے، اس کے نتیجے میں شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم سڑکوں کی بات کریں تو ٹریفک کی روانی نہ صرف متاثر ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے، بلکہ نکاسی آپ کے مختلف مقامات پہ مسائل کے باعث جو ہے پانی کھڑا ہو رہا ہے سڑکوں پہ، جس میں گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں اور شہریوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اگر ہم رہائشی علاقوں کی بات کریں تو جو بوسیدہ حال سیوریج سسٹم ہے وہ برسات کو برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتا ہے، اور جب بھی برسات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گٹر ابل پڑتے ہیں۔ رین ایمرجنسی کا اعلان تو سندھ حکومت کی جانب سے کر دیا گیا ہے، لیکن بلدیاتی عملہ اس طرح سے فعال نظر نہیں آ رہا ہے جس طرح سے انتظامات کیے جانے چاہیے تھے۔ کئی مقامات پر ڈی واٹرنگ پمپس کی بھی ضرورت پڑے گی، جو انڈر پاسز ہیں ان میں ہی پانی جمع ہو رہا ہے، وہاں سے اس کی نکاسی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پہ بھی شہریوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ جی، اور اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کہوٹہ پہنچے، جہاں انہوں نے مانسون شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف ملک بھر میں 10 ارب درخت لگانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ درختوں کی حفاظت کے لیے نگہبان تعینات کریں گے۔ شہر پھیلتے جا رہے ہیں سرسبز اور زرعی رقبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ جو قربانی کی عید اب آ رہی ہے اس میں ہم سب احتیاط کریں۔ میں نے ایڈمنسٹریشن کو بڑے سختی سے کہا ہے SOPs کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم نے قربانی کی عید پہ احتیاط کی جو ہم نے پچھلی عید میں نہیں کی تھی، تو انشاءاللہ ہم اس بہت بڑے امتحان سے نکل جائیں گے۔ ہم نے جو فارسٹ کور، جو جنگلات کا ہر ملک میں کور ہونا چاہیے، پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جس میں تقریباً دنیا میں سب سے کم جنگلات بچ گئے۔ چاہے اور جنگلات پاکستان میں اگانے کے، ہم نے ان جنگلات کو بھی صفایا کر دیا۔
اور اس کا بہت نقصان ہوگا آگے جا کے اپنی قوم کو اگر ہم نے اپنے جنگلات مزید نہ اگائے کہ 9 مزید نیشنل پارکس ہم نے ڈکلیئر کر دیے ہیں. ابھی 2 سال تک ہم نے 30 کروڑ درخت اگائے ہیں. انشاءاللہ اگلی جون تک پاکستان میں ہم 1 ارب درخت اگا چکیں گے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.